मसीह यस्सु के अलकादर और अजीम और बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। और आज हम गौर करेंगे खुदा के काम पर। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मुश्किल सूरत हाल की विरासत। हज्जी लोगों को काम करने के लिए बुलाता है और आज हमें यीशु काम करने के लिए बुला रहा है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उसके लिए काम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने मछेरों को बुलाया, मछलियां पकड़ने वालों को, और आज वो हमें बुला रहा है कि हम जिंदा खुदा के लिए काम करें। और बहुत इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम मुतालिया करें यूहन्ना रसूल की अंजील का, वहाँ लिखा है कि फसल तो पक चुकी पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, हम गौर करते हैं अपनी ज़िंदगी पर कि हम सारा दिन तो काम करते हैं, पर किसके लिए करते हैं। हर रोज़ गौर करें कि मैंने मसीह के लिए क्या किया है। उसने तो मेरे लिए बहुत काम किया है। यीशु मसीह ने बड़े अजीम काम मेरे लिए किए हैं, लेकिन मैंने उसके लिए क्या किया है। आए हम गौर करते हैं आज के मैसेज पर, आज के पैगाम पर। हमने देखा है कि मसीही ज़िंदगी की मुश्किलात बहुत हकीकी होती हैं। बाज़ कात मसाइल हमारे अपने पैदा कर दे, यानी हमारे गुनाह का नतीजा होते हैं। मगर ये भी सच है कि बाज़ औक़ात हमें मुश्किलात विरसा में मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज के बहुत से कलीसियाई मसाइल साबका नस्लों की गफलत और सुस्ती का नतीजा है। कई सालों से कलीसिया में बिदती तलीमात, मादा परस्ती, नाम नहायत हाजरीन की मौजूदगी की वजह से आज की कलीसिया ज़वाल का शिकार है। और यही वो मुश्किलात हैं जिनका आज हमें सामना है और जिनके लिए आज हमें काम करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपने आप से मुतमिन हो जाएं और ये दलील दें कि ये हमारी गलती नहीं है। आज के मसीहों की बुलाहट ये है कि वो आज की सूरत हाल में खिदमत करें। और अगरचे बहुत से मसाइल हमें विरसा में मिले हैं, मगर ज़रूरत है कि उन्हें हल किया जाए। कि आज कलीसिया मसाइल का हल तलाश कर रही है, मसाइल के हल के लिए काम कर रही है जो हमें कलीसियाई तौर पर दरपेश हैं। हज्जी को एक खौफनाक रूहानी गफलत की हालत विरसा में मिली और उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, ये हमारे लिए एक मिसाल है। 536 काफमी में शाह फारस ख्योरस ने असीरी यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और हैकल को दोबारा तमीर की इजाज़त दी। तकरीबन 50,000 लोग वापस आए और उन्होंने बड़े जोशो खरोश से अपना काम शुरू कर दिया। हम उसके बारे में अज़रा की किताब में पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने काम के लिए चंदा इकट्ठा किया। अज़रा 21 बाब और 69 आयत। हिसाब लगाया गया कि आज के हिसाब से ये 20 लाख पाउंड से ज़्यादा रकम थी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हैकल की तमीर के लिए
وہ کس قدر سنجیدہ تھے۔ کچھ ہی عرصہ میں انہوں نے ہیکل کی بنیاد رکھ دی، پھر مشکلات نے سر اٹھایا، ہیورس بادشاہ مر گیا، سامریوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، وہ کام رک گیا۔ 15 سال تک ہیکل کی تعمیر رکی رہی، اور پھر 520 کافمی میں خدا نے حجی کو بھیجا کہ وہ لوگوں کی بگڑی ہوئی ترجیحات کو درست کرے۔ اور میرے عزیزو، آج بھی ہماری ترجیحات کا کیا حال ہے؟ ہم کس کو اولویت دیتے ہیں؟ کس کام کو پہلے درجے پہ رکھتے ہیں؟ دنیا داری کے کاموں کو، یا اپنے کاموں کو، یا خدا کے کاموں کو؟ یہ مثال ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہماری ترجیحات بگڑی رہی ہے تو آج ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہے، کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے، رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں ابھی خداوند کے گھر کی تعمیر کا وقت نہیں آیا۔ تب خداوند کا کلام حجی نبی کی معرفت پہنچا کہ کیا تمہارے لیے مسقف گھروں میں رہنے کا وقت ہے، آرام دہ خوبصورت گھروں میں رہنے کا وقت ہے، جبکہ یہ گھر ویران پڑا ہے۔ اور اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ یہ آپ حجی 1:2-6 آیت تک پڑھ سکتے ہیں، جو بھی میں نے حوالہ آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ لوگ مایوس اور پریشان حال تھے، ان کی امیدیں اور توقعات پاش پاش ہو گئی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھیں۔ ماضی کے عظیم دن جا چکے تھے، اور جو کچھ باقی تھا وہ کھنڈر نما ہیکل تھی۔ ہر طرف سے مسائل نے گھیرا ہوا تھا، اور کسی کام کے پورا ہونے کی کوئی امید نہیں تھی۔ کیا یہ چیز ہمارے آج کے حالات جیسی نہیں لگتی؟ بڑی بڑی جماعتیں خچا خچ بھرے ہوئے گرجا گھروں کے دن چلے گئے۔ لگتا ہے کہ بعد از مسیحیت کے زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں، ان کی مانند ہم صرف ایک بقیہ ہیں، مگر خدا نے ہمیں ایک کام سونپا ہے۔ اس میں ایک اور مشابہت بھی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان کا ابتدائی جوش ختم ہو چکا تھا، وہ اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے، اور خدا کا دیا ہوا کام فراموش ہو گیا۔ کیا آج کا مسیحی کیا کر رہا ہے؟ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اگر نہیں، آج میں اپنے آپ کو انفرادی طور پر، خاندانی طور پر سوچوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سے کام مکمل کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ واقعی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بات خدا کے آج کے بہت سے لوگوں کے بارے میں سچ ہے۔ بالکل یہ بات سچ ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
20 سال پہلے خداوند کے کام کے لیے ان کے جوش کی کوئی حد نہ تھی، وہ اپنا وقت اور اپنا پیسہ بے دریغ دیتے تھے، مگر اب نہیں۔ دوسری چیزوں نے ہمیں وہ جنہیں جائز قرار دیتے ہیں، ہماری پہلی ترجیح وہ لے لیتی ہیں، اور انہوں نے خدا کے کام کا بوجھ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا آج میری کیا حالت ہے؟ میں اپنے کام کا بوجھ دوسروں پر چھوڑتا ہوں یا خود کرتا ہوں؟ میرے عزیزو، ہمیں اپنے کام کو خود کرنے کی ضرورت ہے۔ حجی کو یہی صورتحال ورثہ میں ملی، اس نے یہ صورتحال خود پیدا نہیں کی تھی، مگر اسے نپٹنا پڑا۔ لوگوں کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ غور کرو۔ اگر آپ 1 باب کی آیات 5 اور 7 میں اور ان کو تاکید کرتا ہے کہ وہ اپنی صورتحال پر غور کریں۔ آیت 6 میں ایک بے اطمینانی اور بالکل ایسے شخص کی تصویر واضح طور پر نظر آتی ہے کہ جو ایک بے اطمینان ہے، اور یہ دنیا دار شخص کی نہیں بلکہ خدا کے مادہ پرست ذہن والے فرزند کی تصویر ہے، جس کی تمام ترجیحات غلط ہیں۔ اگر آج ہماری ترجیحات غلط ہیں تو معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنی ترجیحات کو پر غور کریں کہ آپ کس کو اولویت دیتے ہیں، آپ کس کام کو اولویت دے رہے ہیں۔ اس وقت تو وہ ہیکل تھی جس کو بنانا ان کے لیے ضروری تھا، اور آج ہم خود ہیکلیں ہیں۔ کیا میں اپنی ہیکل کو تعمیر کر چکا ہوں؟ اپنے خاندان کو ہیکلیں بنا چکے ہیں؟ اپنی قوم کو چیک کریں کہ وہ ان کی ہیکلوں کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ آج کے بہت سے مسیحیوں کو بیان کرتی ہے۔ عدم اطمینان اور مایوسی بہت سے جدید دور کے ایمانداروں کا خاصہ بن چکی ہے۔ وہ خوشی کے گیت گاتے ہیں مگر وہ خوش نہیں ہوتے۔ وہ یہ خوشی سے کہتے ہیں کہ سوائے مسیح کے اور کوئی چیز اطمینان نہیں دلا سکتی، مگر وہ اطمینان سے خالی ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے کئی جوابات دیے جا سکتے ہیں، مگر صرف ایک حقیقی مسئلہ ہے، اور وہ ہے خداوند کے ساتھ تعلق اور اس کے ساتھ وفاداری۔ کیا میرا خداوند کے ساتھ تعلق درست ہے؟ میری خداوند کے ساتھ وفاداری ہے؟ لگتا ہے کہ ہم اپنا راستہ، اپنی توقعات، اپنے جوش و خروش اور اپنی پہلی سی محبت کھو چکے ہیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم غور و خوض کریں، اس بات پر میڈیٹیشن کریں، سوچ بچار کریں کہ ہم روحانی طور پر کہاں ہیں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے نکلنے کی صرف ایک راہ ہے، اور وہ ہے خدا کی طرف رجوع لانا۔ یہی حجی کا پیغام ہے۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کی عظمت اور اس کے جلال کو اور گہرے طور پر دیکھ سکیں، نتیجہ میں اس کے ساتھ مزید گہری وفاداری کا مظاہرہ کریں۔ حجی لوگوں کو خدا کے بارے میں بنیادی سچائیاں بتاتا ہے۔ خدا کی خوشی کس میں ہے؟ اگر آپ حجی 1:8 پڑھیں تو وہاں آپ کو پتا چلے گا۔ ہمیں وہ کام ترک کر دینے چاہیے ان کے بارے میں یہ امید واضح نہ ہو کہ امید سے
خدا خوش ہوگا اور وہ کام کرنے چاہیے جن کے بارے میں بھرپور تسلی ہو کہ خدا ان سے خوش ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاک کلام میں سے سیکھنا ہے کہ خدا ہم سے کیا توقع کرتا ہے۔ اگر آپ افسیوں 5:10 میں پولس رسول مسیحوں کو جو تاکید کرتا ہے وہ معلوم کریں تو کیا لکھا ہے؟ وہاں لکھا ہے کہ خدا کو کیا پسند ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا مرکز مسیح ہو اور ان سے خدا کی تعظیم ہو، خدا کی خوشی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ خدا کا پیار ہمارے دل میں ہو، اور خدا کا پیغمبر 1 سے حجی 1:12-13 میں کیا کہتا ہے؟ بنی اسرائیل نے تسلیم کیا تھا کہ حجی خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ اگر ہم بھی ان کی مانند مانے کہ خدا اپنے پیغام کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچاتا ہے تو پھر لازم ہے کہ ہم خدا کے بھیجے ہوئے جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، ان کی جو خادمین ہیں، ان کی آواز سنیں، کیونکہ اس کا اختیار اس کی شخصیت یا اس کے فن تقریر میں نہیں پایا جاتا، بلکہ اس حقیقت میں پایا جاتا ہے کہ خدا نے اسے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لاختہ ہے، مگر آپ کو متحد ہونا ہے کہ کہیں آپ اس کا پیغام محض اس لیے نہ رد کریں کہ یہ آپ کے لیے موضوع نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو سننے کا رویہ ہمارے اندر خداوند کا صحت مند آنا خوف ہے۔ خدا کی حضوری، حجی 1:13، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سب سے بڑی حوصلہ افزائی ہے، کام دشوار ہے، انجیل کی بات، مثبت رد عمل ہمارا بڑا کم ہے انجیل کے بارے میں، اور ہم اپنی تمام کوششوں کو ترک کرنے کی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں، مگر خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، جو برکت کی واحد ضمانت ہے۔ مگر یہ ضمانت کیا ہی خوب ہے، اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون ہمارا مخالف ہے، مگر ہم خدا کی حضوری کو صرف اس وقت جان سکتے ہیں جب ہم اس کی خوشی پوری کریں اور اس کے بھیجے گئے پیغمبروں کے وسیلہ سے اس کی آواز سنیں۔ یہ جو ہے پہچان روحانی بدنوں کو سورما میں بدل دیتی ہے اور پہاڑوں کو مٹی کی ڈھیری میں بدل دیتی ہے۔ کیا آج ہم ایسا سوچ رہے ہیں؟ میرے عزیزو، خدا کے مقاصد کو سمجھیں۔ اگر حجی 2 باب اور اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو اس حقیقت کی ایک خوبصورت یاد دہانی ہے کہ خدا کے مقاصد ہمیشہ پورے ہوتے ہیں، خواہ صورتحال نا امید لگ رہی ہو۔ اس کے دور کے ابتدائی انبیاء کے مطابق تعمیر ہونے والی یہ نئی ہیکل حشمت میں سلیمان کی ہیکل سے کہیں بڑھ کر ہونی تھی، مگر سب مکمل طور پر خلاف توقع لگ رہا تھا۔ اور میرے عزیزو، پرانے عقل مند بزرگ جنہیں ہیکل کی سابقہ شان و شوکت یاد تھی، غالباً اس کام کو وقت کا ضیاع سمجھ رہے تھے۔ ایسی نا امیدی، مایوسی ابھی تک ہمارے ساتھ ہے۔
مگر خدا کہتا ہے اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہو گئی۔ 2 باب کی 9 آیت۔ خدا سے نظریں ہٹا لینا یا اس کے ارادوں پر شک کرنے کا مطلب یعنی شکست ہے، مگر ان پر یقین کرنا اور ان سے لپٹے رہنا ایک مقدس دلیری اور کام کرنے کی جستجو کو جنم دیتا ہے۔ اور 2 باب کی 4 سے 5 آیت۔ خدا کے وعدے، حجی کی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ عہد کے وہ وعدے ہیں جو بنی اسرائیل کے مصر میں سے نکلنے کے بعد کے ہیں۔ ان وعدوں کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا کا روح اپنے لوگوں کے درمیان رہے گا۔ ہمیں اس وعدے کو پھر سے سننے اور اس پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وعدہ کام کرے، مضبوط ہونے اور خوف نہ کرنے کا بڑا محرک ہے۔ یہ ہمارا نہیں بلکہ خدا کا کام ہے، لہذا تمام مشکلات کے باوجود اس وعدہ سے چمٹے رہنے اور خدا کے کام کرتے ہوئے دیکھنے کی آرزو اور توقع رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کی قوت 2 باب کی 6 اور 7، یہ آیات خدا کی نا مطلوب ہونے والی قوت کی یاد لاتی ہیں۔ ایسے خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ خدا ہی وہ ذات ہے جس پر ہم نے نگاہیں لگانی ہیں۔ وہ ایک ایسا خدا ہے جو اپنے لوگوں کو برکت دینے کی قوت رکھتا ہے، برکت دینے کی قابل ہے اور برکت دینا چاہتا ہے۔ ایسا خدا ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ وحد خدا ہے۔ ایسے خدا کے کام میں کسی شک یا مایوسی کی کوئی بات نہیں پائی جاتی۔ اگر آج کی دشواریاں، آج کی مشکلات ایک حقیقت ہیں تو کل کی فتوحات بھی ایک حقیقت ہوں گی اور اپنے گھر کو جلال سے بھر دے گا۔ اس سے زیادہ اور کوئی چیز یقینی نہیں ہے۔ خدا اپنے جلال سے ہمیں بھر جائے گا، اور اس لیے خدا کے کام کو اولویت دیں اور پھر اس کے جلال سے بھرے رہیں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔